बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ पिछले 24 घंटों में दो बड़े अहम पैगामात ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तो वाज़ह कर दी है और आइनी सूरत हाल भी वाज़ह कर दी है। और कहने वाले कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ये इशारे किसके लिए हैं, कौन किसको इशारे कर रहा है और क्या जिनके लिए इशारे किए जा रहे हैं वो ये इशारे समझ रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम पैगाम है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बड़ी अहम बातें की गई हैं, वो बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अमेरिका कर दी नहीं मैं आप ही अमेरिका होई, ख़ास अब जो आजकल अमेरिका की हमायत के लिए मरे जा रहे हैं और उनके लॉबिस्ट जो है वो अमेरिका में बैठ के, बरतानिया में बैठ के उनकी हमायत के लिए कंपेनें चला रहे हैं। उन कंपेनों का भी एक रिजल्ट आ गया, वो आपको बताएंगे। बड़ा दिलचस्प रिजल्ट है। बड़ी खबर यह है कि पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको ख़ियाबान राहत कराची से उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है और तहरीक इंसाफ के ज़राए बताते हैं कि अली जैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोई ठोस वजह नहीं बताई, कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं दिखाए, लेकिन उनको साथ ले गए। इससे पहले ये खबर ज़ेर गर्दिश थी कि उन्हें नामालूम अफराद ले गए, लेकिन बाद में ये बात वाज़ेह होगी कि उन्हें ले जाने वाले बावर्दी पुलिस एहलकार थे और पुलिस उन्हें उनके दफ्तर से इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपनी गाड़ी में बैठा के ले गई। अब उनकी गिरफ्तारी है, उनसे कोई तफ्तीश की जानी है, कोई पूछगिछ है, या किसी मुकदमे में वो मतलूब है, या किसी मुकदमे में वो पेश नहीं हो रहे। वैसे ये इतला भी पुलिस ज़राए देते हैं कि अली जैदी जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिस के बाहर हंगामा रही हुई थी उसमें भी उनको बुलाया गया था कई बार तफ्तीश के लिए, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, तो शायद उसमें हो सकता है पुलिस उन्हें ले गई होगी। लेकिन अभी वाज़ेह नहीं है कि उन्हें किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो इस पर खासे शोर मचा रहे हैं, सीखपा है। बहुत से लोगों ने ट्वीट किए हैं। फवाद चौधरी और फरूख हबीब, उन्होंने ट्वीट करके ये इतला दी है कि अली जैदी को कराची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अली जैदी जो पीटीआई के रहनुमा है और वो वहाँ की वजीर भी रहे हैं, पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत उनके पास रही है और खास के करीबी साथी में उनका शुमार होता है। तो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये दावा कर रहे थे कि उन्हें नामालूम अफराद अपने साथ ले गए हैं, लेकिन ये अली जैदी को नामालूम अफराद, ये नामालूम अफराद एजेंसी के लोग हैं जी, ये इनको लेके जा रहे हैं। ये क्लियर है कि उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई है। पीटीआई सिंध कह रही है कि उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तो ये सब तहरीक इंसाफ ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने तहरीक इंसाफ सिंध के दफ्तर में तोड़फोड़ की है, लेकिन ये इल्ज़ामात फरदौस शमीम नकवी लगा रहे हैं जिन्होंने यही दावा किया था कि उनको नामालूम अफराद ले गए हैं। लेकिन ये वाज़ेह है कि पुलिस उन्हें अली जैदी को उनके दफ्तर से बाइज़्ज़त एहतराम लेकर गई है और गाड़ी में बिठाया, जो कि सफ़ेद रंग का वीडियो डाला है, उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। तो इस हवाले से ये कहना है कि उन्हें नामालूम अफराद ले गए, ये दुरुस्त नहीं है। उनको पुलिस ले गई है। अब पुलिस इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देगी कि वो उन्हें क्यों गिरफ्तार करके ले गई है और अली जैदी ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि रमज़ान मुबारक के इस अयाम में और ईद उल फितर से चंद रोज़ पहले उनकी गिरफ्तारी जो है क्यों लाजमी समझी गई है। तो एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ है कि और एक दिलचस्प इंकशाफ ये कि ना सिर्फ अमरीकी लॉबियों के जरिए इमरान खान अमेरिका की हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आजकल वो अमरीकी कांग्रेसमैन को बराह रास्त टेलीफोन कर रहे हैं। तो इस बात का इंकशाफ अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रैड शर्मेन ने किया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन को जो ख़त लिखा है उसे इमरान खान की हमायत के तौर पर ना देखा जाए। ब्रैड शर्मेन ने अमरीकी मीडिया को ये बताया कि उनको इमरान खान ने फ़ोन पर बताया है कि वो अमरीका मुखालिफ नहीं है। फ़ोन कॉल के दौरान इमरान खान ने कहा कि वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का फैसला उस वक्त जारी किया था जब मेरी और इमरान खान की बात हुई। तो अमरीकी कांग्रेसमैन के मुताबिक इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमेरिका पर आयद किया था और मैंने उनके मौक़िफ़ पर तनकीद की थी क्योंकि मुझे लगता है कि ये सच नहीं है। खान साहब ने अपने इल्ज़ाम का कोई सबूत पेश नहीं किया और ये भी बिल्कुल वाज़ेह होगा कि कांग्रेस ने इस काम के लिए कोई रकम फराहम नहीं की। तो बुनियादी तौर पर जो अमेरिका के रुकन कांग्रेस है वो ये इंकशाफ करें कि इमरान खान जो है वो अमरीकी कांग्रेसमैन को बराह रास्त फ़ोन करके उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया और वो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है। तो कल तक खान साहब जो जल्द से जुलूसों में अमेरिका से आज़ादी के नारे लगाते थे, ग़ुलामी से निजात के नारे लगाते थे और लोगों को ये बताने की आज भी कोशिश करते हैं कि उनकी जो हुकूमत है
وہ یہاں سے بیٹھ کر باجوہ صاحب نے امریکہ کو مس گائیڈ کر کے گرائی. اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کا مخالف نہیں، اور خان صاحب کا جو حمایتی میڈیا ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جناب یہ تو سارا کچھ امریکہ کرا رہا ہے، اور خان صاحب کے قتل کی سازش ان کے اگر آپ وہی لوگ دیکھیں نا، مطلب حیدر مہدی، عادل راجہ، وجاہت ایس حسین اور معید پیرزادہ، اس طرح کے 5-7 لوگ ہیں جو کہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے پولیٹیکل پروگرام بھی کرتے ہیں. اور پھر ان کی آج کل چیخیں بہت بلند ہیں. چیخیں تو خیر اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ فوج کی پوزیشن انہیں نظر آ گئی ہے کہ فوج عمران خان کو ایک تو لفٹ نہیں کرا رہی، دوسرا انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ایک ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو گئی کہ فوج نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی، اور یہ نظر آ گیا کہ کوئی ہینکی پھینکی، کوئی اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کی جائے گی. بہت سے وہ کہتے ہیں سابق فوجی وہ بھی اچانک نکل کے آئے، جو اچانک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے کہ عمران خان نے امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دیا، ہم تو 70 سال سے ہماری فوج کو امریکہ نے نیچے لگایا ہوا ہے، اب ہم امریکہ کے خلاف ہیں، عمران خان کی قیادت میں ہم جو ہے وہ اس سے نجات حاصل کریں گے. تو وہ بابے سارے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، ایکس سروس مین سوسائٹی. پھر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے وہ بیانیہ ہی چینج کر دیا، سائفر، امریکی سازش، وہ سارا ٹائنڈا فش ہو گیا، تو بابے غائب ہو گئے. یہ سارے جو ہے بزرگ حضرات جو ریٹائرڈ فوجی ہیں یہ غائب ہو گئے. اور پھر اب چونکہ امریکہ سرتاپا کوشش کے باوجود امریکہ کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا، تو ان کے جو وی لاگرز ہیں نا، انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا پھر شروع کیا ہوا ہے دوبارہ سے. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہمارے آرمی چیف ہے اس وقت یہ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، اور ڈی جی آئی سے بھی وہی رپورٹ وہ لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ سارے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم چائنا سے دور ہو جائے، انڈیا کے ہم قریب ہو جائیں، اور تاکہ جو امریکہ کے جو گولز ہیں وہ ہم اچیو کر سکیں. تو یعنی یہ سارا جو موجودہ رجیم ہے، یہ جس کو یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کہتے ہیں، جو بیانیہ لے کے چلے تھے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے، حالانکہ خود پوری دنیا سے فارنر سے حمایت حاصل کرتے پھرتے ہیں اور اپنے لیے امپورٹنٹ حمایت مانگ رہے ہیں، لیکن حکومت کے اوپر بلیم ہے کہ وہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے. تو تاثر یہ دینے کی کوشش کریں کہ نہیں ہم صحیح کہہ رہے تھے، یہ ابھی بھی امریکہ کے نرغے میں ہے، یہ امریکہ سارا کچھ کرا رہا ہے، جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے. اور شاید بریڈ شرمن کا اب جو بیان آیا اس کو بھی وہ اسی کھاتے میں ڈالیں گے. تو ان کی بہت ہی زیادہ چیخیں، اب تو یہ گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں. یعنی ایک تو کہتے ہیں کہ امریکہ سب کچھ کرا رہا ہے، کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ امریکہ کے کہنے پر چائنا سے دور جا رہی ہے، ہم تو چائنا کے قریب جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہمیں مشکل سے جو ملک نکال رہا ہے وہ تو چائنا ہے، اور انڈیا کے قریب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس یہ شہباز شریف جو ہے وہ کل ہی انڈیا نو جا کے جفی پالے گا. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب یہ ہمارے جو ریٹائرڈ بابے ہیں، جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے لوگ ہیں، 70 سال ایکچولی جنہوں نے فوج چلائی، اور جنہوں نے یعنی جن کی وجہ سے پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ آج تک پنپ نہیں سکی، یہ اس فوج کا حصہ ہے جنہوں نے 4 مارشل لا لگائے پاکستان کے اندر، جنہوں نے جمہوری قوتوں کو، جمہوری وزرائے اعظم کو، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا، کسی کو ملک بدر کیا، کسی کو جیل ڈالا. وہ سارے ریٹائر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو نظر آ گیا کہ ہمیں عمران خان بچا سکتا ہے، کیونکہ فوج نے تو اپنی پالیسی بدل لی ہے، جس ادارے میں یہ کام کرتے تھے پالیسی اس ادارے نے بدلی ہے. تو اب یہ راندہ درگاہ ہو گئے، یہ جائیں تو جائیں کہاں. یعنی فوج بھی اپنی رہی، وہ کل جو فوج کشمیر کا چورن بیچتی تھی، جو انڈیا کا چورن بیچتی تھی، را کا، اسرائیل کا، موساد کا، اور اس طرح کے بڑے چورن، اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ جو بانٹتے تھے، ولی خان غدار، فلانا غدار، اور جتنے پختون یہ اچکزئی، سب کو غدار، یہ سارا چورن وہ بیچتے رہے ماضی کے اندر. اب بھی اس فوج کا حصہ جنہوں نے سارا کچھ کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ نہا دھو کے پاکیزہ ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم ہیں اصل میں محب وطن جو 70 سال سے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے تھے. پاکستان کی بنیادیں جو ہم نے خراب کر دی، کوئی جرنیل تھا، کوئی کرنیل تھا، کوئی میجر تھا، کوئی بریگیڈیئر تھا. جو آج کی فوج ہے وہ تو بالکل بدل گئی، وہ تو پیراڈائم شفٹ، وہ تو چینج کر گئی. یہ جو تبدیلی کا عمل ہے یہ مشرف کے دور میں شروع ہو گیا تھا، جب اس نے وہ جو سو کالڈ جہاد تھے کشمیر کے اندر، ادھر ادھر لیفٹ رائٹ جہاں جہاں بھی ہم گھسے ہوئے تھے، اس نے پل آؤٹ کر لیے. غصہ اس وقت کا چڑھا ہوا کہ یہ ہمیں تو بتایا گیا تھا دشمن ہے، لڑنا ہے تو ہم نے مارنا تھا ان کو، ہمیں پل آؤٹ کر لیا گیا. اس کے بعد آنے والوں نے اور زیادہ اس کے اوپر کام کیا، پل آؤٹ کرنا شروع کر دیا. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی جائے گا. تو وہ بابے بھی جو ہے وہ چمٹے ہوئے ہیں حضور عمران خان کو، اور عمران خان ان سے جب ملتے ہیں تو وہ امریکہ مخالف نظریہ ان کے لیے، وہ ریٹائرڈ فوجی جو باہر بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں،
عادل راجہ فلانا یہ وہ جو کہ انتہائی بدتمیز بہودہ لغو، اور اس کی شکل دیکھیں آپ تو میں تو یعنی رمضان المبارک میں اس کی شکل دیکھ کے مجھے واقعی شیطان یاد آتا ہے. جس طرح کا وہ آج کل اس کے کانوں سے آنکھوں سے دھواں نکل رہا ہے نا، اور اس کو جس طرح یہاں سے بھگایا گیا یا وہ بھاگ گیا، اگر وہ ہوتا تو یقینی طور پر اس وقت کسی نہ کسی جگہ اس کو یعنی کیفر کردار تک تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن اس کو کم از کم عقل سلیم تو سافٹ ویئر تو اس کو اپڈیٹ ہو چکا ہوتا نا. تو یہ جو 5-7 لوگ ہیں نا، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ فیڈ کر رہے ہیں. یہ ایکچولی اس سوچ کو جو کہ عمران خان کے ساتھ اس بنیاد پر جڑی تھی کہ یہ اینٹی امریکن ہے، اس سوچ کو اگر کوئی آج فیڈ کر رہا ہے، کوئی غذا دے رہا ہے، کوئی ان کے ذہن کو تسکین دے رہا ہے، تو وہ یہ 5-7 لوگ بیٹھ کے باہر سے دے رہے ہیں، یہ فیڈ کر رہے ہیں. انہی کے اثرات پھر ہم دائیں بائیں لیفٹ رائٹ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جتنے مطلب اب دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں جی پرانے سیاستدانوں سے چھٹکارا پرانے اور بوڑھے سیاستدانوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. عمران خان کی نوجوان آدمی ہے، عمران خان بھی تو وہی ہے. تو میں اس کو زیادہ پھیلاتا نہیں ہوں، کیونکہ رائتا زیادہ پھیل جائے تو پھر اچھا نہیں ہوتا. تو اس میں بنیادی جو چیز تھی وہ آج اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس ہے، جس میں بہت ہی امپورٹنٹ آج ایک اعلامیہ اس کا جب جاری ہوا، تو اس اعلامیہ کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں. آئی اسپیئر کی جانب سے جو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں کہا گیا کہ عسکری قیادت جو ہے وہ چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہے اور عوام کی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پورا کرنے کا عزم رکھتی ہے. جو 257ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جس کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آصف منیر نے ہیڈ کیا، اس میں ملک کی داخلی سلامتی صورتحال پر بات کی گئی ہے. کل اس حوالے سے ڈی جی آئی سی آئی اور آرمی چیف دونوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر بھی خطاب کیا تھا اور پوری انٹرنل سیکورٹی اور ایکسٹرنل سیکورٹی کی بات کی تھی. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کا عزم ظاہر کیا تھا، اسی کا آج تسلسل ہے. جو یہ دوسرا 24 گھنٹوں میں پیغام آیا ہے، وہ یہ پیغام آیا کہ پارلیمنٹ ہی سپریم ہے، آئین ہی بالادست ہے، اور کسی کو آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کا اور اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کا اور اس سے پنگے لینے کا کوئی حق نہیں ہے. کوئی آئین کے نام پہ سیاست نہ کرے، آئین کے نام پر ملک میں کوئی چیلنج پیدا نہ کرے، ورنہ وہ سب یعنی فوج جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. کس کو نہیں پتا کہ فوج یہ جواب دے سکتی ہے. اس میں جو کہا گیا کہ آئینی ذمہ داریاں پورا کرنا، تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں دوسرا بیان ہے جس نے جو ہے پھر مجبور کر دیا ہے لندن تک چیخیں نکالنے پہ کہ چیخیں مارو. اور یہ کرتے کیا ہے، میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں. کل کوئٹہ کے اندر کچھ علماء نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خاص صاحب کے حوالے سے بات کی کہ خاص صاحب نے یہ جو عدت میں نکاح کیا ہے یہ غیر شرعی عمل ہے، اس کی سزا ہوتی ہے، ان کو پکڑا جانا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، ان کو سزا ملنا چاہیے، ان پہ حد لگنی چاہیے. بعد میں معلوم ہو گیا کہ بشرا بی بی عدت میں تھی. جو میں نے آپ کے ساتھ عیامت کی، جو بندہ مر جاتا ہے یا اس کو طلاق دیا جاتا ہے، وہ عورت 4 مہینہ 10 دن ازروی شریعت قرآنی قانون ہے اسے گزارنا پڑتا ہے. یا جب عورت کو کوئی حمل ہو، اپنا حمل گزار کر پھر وہ دوسرا شادی کر سکتی ہے. اب حمل کے دوران جو شادی کرے گا وہ اس کا وہ عدت کے دوران وہ عدت والا شادی جو زنا میں شمار ہوگا. اس کے لیے اگر اسلامی حکومت ریاست ہوگا تو اسے سزا مل جائے گی. اگر نہیں پھر بھی الحمدللہ ہمارا ملک ہے، اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، قانون ہے اس میں، تو ہونا چاہیے کہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ملک کا اتنا بڑا ایک شخصیت جو ایسا قانون کو قرآن و سنت کا دجیاں اڑا دے تو اور لوگوں سے کیا گلا ہے. تو لہٰذا دوبارہ شریعت کے اصول بھی یہی ہے، اگر عدت کے دوران کسی نے نکاح کیا تو اس کا وہ درمیانہ حصہ زنا میں شمار ہوگا. دوبارہ اس کو اگر اسلامی حکومت ہے اس کو سزا ملے گا، ورنہ وہ ملے گا. ہاں یہ کوئی دوپہر کو ہی ہوگی، کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا، کوئی زیادہ اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، کوئی وی لاگز نہیں ہوئے، میں نے نہیں دیکھی کہ ہو سکتا کسی نے کیا ہو، لیکن اس پہ زیادہ بات نہیں، کیونکہ لوگ مذہبی معاملات کو ذرا اوائڈ کرتے ہیں. 2 قسم کے کل ایونٹ تھے، میں دونوں آپ کو بتاتا ہوں. تو پہلا یہ تھا جو پریس کانفرنس کی گئی کوئٹہ کے اندر، کوئی نوٹس نہیں ہوا. اس کے کچھ 7-8 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ لندن سے پھر جو وی لاگ آنے شروع ہو گئے کہ جناب ایک سازش ہو رہی ہے عمران خان کے قتل کی، اور یہ سازش یہ کہ عمران خان کے اوپر حد لگائی جائے گی، مولوی آئیں گے اور وہ کہیں گے جی عمران خان نے عدت میں نکاح کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، اور یہ کہ اور اس کی منظوری دے دی ہے جنرل آصف منیر نے، اور وہ پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے یہ سارا کچھ کر کے گئے.
یعنی انتہائی بےہودہ لغو اور اس قسم کی جو ذہنی اختلال ہے، یہ سارے امیجنیٹو لوگ ہیں. یہ جو مجھے لگتا ہے یہ سارے نشئی ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں ہے. یہ نشہ کرتے ہیں اور پھر نشے کے عالم میں جو ان کو خواب آتے ہیں، جو ان کو خیالات آتے ہیں، یہ سارا امیجنیشن کا کھیل ہے. یہ ساری سیاست سارا کچھ امیجنیٹو طریقے سے کر رہے ہیں. مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے زہر دے دیا جائے گا، پولیس آئے گی وہ میرے بندے مار دے گی، وہ ہمیں مار دیں گے، ہم انہیں مار دیں گے. یہ ساری امیجنیٹو ہیں اور یہ اتنا زیادہ امیجنیشن کے اندر انوالو ہے کہ وہ جو برقع پوش بختر بند بن کے پھرتے ہیں، اس سر پہ جو بختر بند ٹوپی پہنی ہوتی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ بیچارے وہ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ جو گارڈز ان کے ہوتے ہیں وہ شیلڈیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی فائرنگ شائرنگ ہوگی، کسی نے کوئی ہٹ کرنے کی کوشش کی، خاص طور کو یقین ہے کہ انہیں جب بھی مارا جائے گا انہیں فائر ہی مارا جائے گا. خدا نہ اگر آپ کو یاد ہو جو بے نظیر بھٹو کراچی میں تھی تو شارع فیصل پہ ان کی جو گاڑی تھی وہ تو جس طرح اس میں تو ساری شیلڈیں ویلڈیں بم پروف ہر چیز جو تھی وہ آپ کے سامنے ہی کہ کیا کچھ ہوا تھا. سینکڑوں لوگ اس میں مارے گئے تھے، 250-300 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. تو پھر جنہوں نے مارنا وہ پھر پورا بندوبست کرتے ہیں، وہ 3-4 طریقے سے مارتے ہیں. بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن جو پنڈی میں ہوئی وہ بھی اس طرح سے ہوئی تھی. فائرنگ 3-4 جگہوں سے ہوئی، پھر وہ ان کو یعنی وہ گاڑی کے باہر نکلی، وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی، ہڈ لگا، کچھ بھی ہوا. تو اس طرح کی پلاننگ لوگ کرتے ہیں. یہ اس سے کوئی بچ سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈبا سا سر پہ پہنا ہوا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. لیکن یہ ساری امیجنیٹو باتیں ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا. تو یہ سارا امیجنیشن کا کھیل ہے، اور وہ بھی بیٹھ کے وہاں پہ امیجنیشن کرتا ہے کہ چونکہ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس ہو گئی ہے، اب یہ مولوی آ گیا، چلو یہ ایک ویلاگ کر دو. نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، عمران خان کے خاتمے کا جو پلان بنایا گیا ہے اس سے متعلق میں آپ کو بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں کہ یہ جو مولوی ہیں، ریلیجیس فگرز جتنی بھی ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کل سے فتوے جاری کرنا شروع کر دیں گے. اب ان کو شاید اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں پھر یہ بات کس طرح گھر کر جاتی ہے. یہ پھر ان کے ذہن کو خوراک ملتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. آپ کسی کے نظریے کے متعلق کو بات کریں نا، جیسے میڈیا کے اندر بہت تبدیلی آئی ہیں. ہمیں وہی لوگ سنتے ہیں جو ہمارے خیالات سے متفق ہوتے ہیں، یا ہم جن کے خیالات کے قریب ترین باتیں کرتے ہیں. اگر میں آپ کے خیالات کے قریب ترین باتیں نہیں کروں گا تو آپ میرا ویلاگ نہیں دیکھیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، یہ تو میں اس کو نہیں مانتا، میرا ذہن نہیں مانتا. تو ہم لوگ لائک مائنڈیڈ ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ بات بھی درست ہے. اسی طرح دوسری طرف بھی معاملہ یہی ہے، وہ سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو مار دیا جائے گا، عمران پہ ظلم ہو رہا ہے، سارے عمران خان کے خلاف ہے، عمران خان دنیا میں اکیلا ہیرو ہے، سپر مین ہے، اور وہی پاکستان کو نکال سکتا ہے. اور وہ ایک پاکستان میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ مظلومیت کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اشارہ ہی کافی ہے. تو وہ پھر ان کو نظر آتا ہے عمران خان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور وہ پرٹینڈ بھی یہی کرتے ہیں. تو پورا ایک مصائب بیان کرتے ہیں، جو وہ دیکھیں جناب گھر میں خاتون اکیلی تھی، حملہ ہو گیا. تو یہ سارا جو ہے ٹوپی ڈرامہ ہے، سارا تماشا، سارا جھوٹ ہے، سارا ایک وہ ببل ہے جھوٹ کا. کل ایک اور واقعہ ہوا فیصل آباد کے اندر. کوئی خاتون ہے جنہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی نبوت کا دعویٰ کیا، تو فیصل آباد میں بڑا ہنگامہ ہوا. لوگ اس کے گھر پہنچ گئے مارنے کے لیے. وہ ہے خیائی بڑا یعنی عجیب و غریب اس خاتون کا دعویٰ. اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن جو دعویٰ کیا گیا وہ ظاہر ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. اس کے بعد تو ہم تصور نہیں کر سکتے کوئی نبی آئے گا، کوئی رسول آئے گا، اور یہ جعلی امام مہدی، جعلی نبی. یہ پاکستان کے اندر یہ جو میشینیشن کی ایک ہے نا طاقت، یہ پھر لوگوں کو ایسے کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے. کل لوگ اسے مار دیتے، اور اس کی بہن وہ بھی کہتی ہاں جی ہماری بہن جو ہے وہ بڑی پہنچی ہوئی ہے. لوگ پہنچ گئے مارنے کے لیے. پھر انہیں وہ تو پولیس کا وہ جو وہاں پہ رضوی صاحب ہے، کوئی پولیس کے جو سربراہ ہیں، ڈی پی او یا سی پی او شاید، انہوں نے بڑا وہاں پہ یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا بڑا ڈراماٹائز لوگوں کے ایموشنز کو سمجھتے ہوئے وہاں پہ ایک تقریر کی، اور اس خاتون کو وہاں سے وہ سیفلی
पुलिस के साथ ले गए, यानी बचा दिया, वरना लोग उनको मार देते, जिंदा जला देते, जिस तरह सियालकोट में हुआ, जिस तरह किसी और जगह हुआ। ये ऑलमोस्ट उसी के करीब करीब वाकया था। तो वो खातून अभी नहीं पकड़ी गई, उसकी बहन और उसका बहनोई शायद पकड़ा गया। तो बहरहाल ये भी वाकया मजहब से करीब था। ये भी इमेजिनेटिव पावर है, ये भी वो है जो आपके ज़हन में किसी वक्त जो है ना, वो आप सोचते सोचते आप खुद को जो है वो नाकाबिल तस्खीर, वली, पैगंबर, हीरो समझ बैठते हैं, और फिर उसका फिर अंजाम क्या होता है कि वो ज़ाहिर है जब हकीकत खुलती है तो वो एक बबल होता है, उस शराब होता है। तो पिछले कई सालों से आप देखें तो एक आप YouTube पे जाकर सर्च कर ले, आपको बड़े लोग मिल जाएंगे जो झूठे दावे करते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक दो मौजू के करीब ही रखा है। बताना मैं ये चाह रहा था कि इमरान खान इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड फिल्म्स, और तादाद बहुत ज़्यादा है, अगर कहेंगे तो मैं एक लिस्ट जारी कर दूंगा फिल्मों की, और उसके बहुत से किरदार, बहुत से सब्जेक्ट इमरान खान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व है। किसी वक्त इस पर तफसीली प्रोग्राम भी कर लेंगे। और दूसरा पैगाम जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त फौज और एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, और इसके अलावा हुकूमत और अदलिया जिसे कहते हैं, इनका जो ट्राइका है वो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा जो है वो हावी रहा है। हुकूमत इनमें सबसे कमज़ोर एलिमेंट होता है, उसके बाद फौज जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर एलिमेंट होता है, अदलिया के दरमियान में होती है। तो आजकल अदलिया और हुकूमत जो है वो नंबर 2 नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही हैं कि कौन नंबर 2 होगा। तो मेरा ख्याल है उसमें नंबर 2 की जो पोजीशन है वो इस वक्त हुकूमत के हाथ में है। अदलिया इस बार भी नंबर 3 रहेगी, और वो पैगाम जो है वो उन्हीं के लिए दिया गया है कि जनाब इनफ इज़ इनफ। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुर्वा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।